रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो हालात हैं उनमें अडियाला जेल पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और कल इमरान खान साहब की मुमकिना तौर पे मुलाकात हो सकती है उनके वकला से या दीगर लोग जो उन्हें मिलने जाते हैं, और अगर कल ये मुलाकात होती है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखें, कुछ खबरें जो हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो हमने आपको रिपोर्ट की हैं। सिस्टम खुद भी चाहता है कि तवज्जो लोगों की बटे, यानी वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी 26 तारीख की रात को इस्लामाबाद डी चौक में हुआ उसके बजाय लोग कुछ और डिस्कस करें। लोग डिस्कस करें कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, लिहाजा इसके लिए एक कार्रवाई शुरू की गई और वहाँ पे ये बाकायदा अनाउंस किया गया, बताया गया। वहाँ पे अनाउंसमेंट तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो लीगल तरीक़ाकार है कानूनी, उसको अडॉप्ट किया गया और जेल के अमले को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अब इमरान खान साहब को मूव किया जाएगा। उसके बाद ये खबर बाहर आती है और उसके बाद जो इमरान खान साहब के साथ जेल में सलूक है वो भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है। अब इससे तवज्जो बटाना भी बाज़ औक़ात मकसद होता है, यानी कभी गवर्नर राज की बात कर दी, कभी कोई और। लेकिन आज की मैं आपको खबर दे देता हूँ जो आज अडियाला जेल में हुआ। अडियाला जेल में काले शीशों वाली 2 फॉर्चुनर गाड़ियाँ आज सुबह, यानी एतवार वाले दिन, एतवार को मैं आपको ये बता दूं कि कोई वज़ीर जेल खाना जात हो या कोई वज़ीर आला हो या कोई बड़ा जज हो या कोई सुपरिटेंडेंट जेल हो या ये आईजी जेल खाना जात हो, ये लोग तो जा सकते हैं। वैसे कोई मुलाकाती वगैरह एंटर नहीं हो सकते जेल के अंदर, ये बड़ी क्लियर है एक चीज़। अब हुआ ये है आज के दिन में कि 2 गाड़ियाँ जेल के अंदर दाखिल हुई हैं। इन दोनों गाड़ियों की तलाशी नहीं ली गई, इनको चेक नहीं किया गया। ये दोनों गाड़ियां काले शीशों वाली थी और दोनों गाड़ियां फॉर्चुनर गाड़ियां थी। ये जेल के अंदर दाखिल हुई, इनके आने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। ये रफ्तार के साथ अंदर दाखिल हुई गाड़ियां, इनको चेक नहीं किया गया। दोनों गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट नहीं थी। 7 से 8 लोग कुछ फाइलें वगैरह लेकर गाड़ियों में से उतरे और वो अंदर चले गए जेल में, जबकि जो 2 ड्राइवर थे वो गाड़ियों के अंदर मौजूद रहे। अब तकरीबन जो इतला आई है, एक इतला ये है कि 6 घंटे के करीब, और एक इतला ये है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त ये गाड़ियां वहां से निकली दोबारा। हाँ, ये बात कंफर्म है कि जब ये गाड़ियां वहां से दोबारा निकली हैं चंद घंटे या कई घंटे रहने के बाद, तो ये बड़ी रफ्तार में वहां से निकली हैं और इनके बाहर आने से पहले दरवाजे खुल गए थे और ये गाड़ियां बड़ी रफ्तार में वहां से निकली और सीधी गायब हो गई, नज़रों से ओझल हो गई। तो 2 गाड़ियां थी, दोनों फॉर्चुनर थी, 7 से 8 लोग थे। ये जेल के अंदर गए, इन्होंने छुट्टी वाले दिन किससे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने आपको दी है कि 2 फॉर्चुनर गाड़ियां जेल में आई हैं और ये जेल का हमला नहीं है, ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। और ना ये एसओपी फॉलो किए गए हैं जिन एसओपी के साथ कोई जेल में दाखिल होता है। बहरहाल ये गाड़ियां आई, 7-8 लोग थे, ये अंदर गए, ये किसी को मिले या इन्होंने कोई कार्रवाई की, उसके बाद ये निकले और वापस चले गए। एक खबर और है जेल के हवाले से। जेल में एक नया एसओपी बनाया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी है उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, जबकि 4 के करीब मुलाजिम भी हैं। अब ये जिन लोगों की ड्यूटी इमरान खान साहब के ऊपर है, नंबर 1 आधा ऊपर नीचे हो सकता है, इन लोगों के बारे में एक हुक्म जारी किया गया है कि 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। यानी ये क्लियर कर दिया गया है कि जब तक इनकी ड्यूटी इमरान खान साहब के मामलात पे है तो 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। जेल के अंदर ही एक बैरक का एक जगह है, उसको खाली करवा के इनकी चारपाइयाँ और बिस्तर लगवा दिए गए हैं कि जनाब आपने जेल के अंदर रेस्ट करना है। जेल के अंदर आपको पता है कि जैमर्स वगैरह चल रहे होते हैं, वहाँ से बाहर राब्ता भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की कोई मालूमात बाहर ना आए। लिहाजा इन लोगों को बाउंड किया गया है कि ये 15 दिन जेल के अंदर रहेंगे मुबैना तौर पर, क्योंकि मुझे ये इतला मेरे एक सोर्स ने दी है तो मैंने ये आप तक पहुँचा दी है। अब नाज़रीन, वजारत दाखिला ने एक स्टेटमेंट बाकायदा पूरा दे दिया है इस मामले पे जो डी चौक में हुआ। उनका स्टेटमेंट कितना सच है और वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट से सारा अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब ने इसको फाइनल कॉल का नाम दिया था। फाइनल कॉल का नाम सुन के पूरी रियासत जो है उसको लगा कि इसको पूरी ताकत से कुचल दिया जाए तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर सीधी नहीं होगी। और इसी बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने 26 तारीख को बदतरीन टॉर्चर किया, गोलियां चलाई और रियल बुलेट्स लोगों को लगी हैं। अब पूरा जुल्म करके भी देख लिया लेकिन मकासद हासिल नहीं हुए। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान को अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो इसको एक ज़्यादती के तौर पे, एक जुल्म के तौर पे देख रहे हैं।
خاص طور پہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور جو خیبر پختونخوا سے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایون بہت سارے پنجاب سے بھی، ان کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے بعد، اس میں کہیں وہ شکست خوردہ نظر نہیں آ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکمت عملی کے تحت بشرا بی بی کو وہاں سے نکالنا پڑا، خود بھی وہاں سے نکلنا پڑا. تو ایک بڑی مشکل صورتحال تھی ہمارے لیے اور ہمارے کارکنوں کے لیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر گولیاں برسا دی جائیں گی. ہمیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ ڈنڈے پڑیں گے، اس بات کا بھی آئیڈیا تھا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہمیں آئیڈیا تھا کہ ٹارچر، ربڑ بلیٹس اور آنسو گیس کی شیلنگ، ان تمام چیزوں کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہو کے گئے تھے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں اصلی گولیاں جو بارڈر پہ چلتی ہیں یا جو دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں یا جرائم پیشہ افراد کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، وہ گولیاں ہمارے اوپر چلا دی جائیں گی. اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ دیے پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں وہ ڈرے ہوئے نہیں لگے. اور جو زخمی لوگ ہیں، جب ان کے آگے مائک کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ عمران خان کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم نے گولیاں ضرور کھائی ہیں، ہم ضرور زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہم دوبارہ عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد جو ایک مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح ایسا کرش کیا جائے کہ دوبارہ یہ کبھی نہ آئے. کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اگر یہ چیلنج کرتی ہے کہ دوبارہ آ کر دکھاؤ، تو انہیں وہ اپنی پارٹی کے حساب سے اس کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری پارٹی کو اتنی مار پڑتی تو کبھی دوبارہ نہ آتی. ویسے آپ کی پارٹی اتنا مار کھاتی بھی نہ نواز شریف کے لیے یا زرداری کے لیے اس وقت، وہ بے نظیر بھٹو تھی جس کے لیے لوگ مار کھا لیتے تھے. نواز شریف صاحب نے تو اپنی عزت خود خراب کر لی ہے، بار بار ڈیلیں کر کر کے لوگوں کو انقلاب پہ لگا کے میاں صاحب ڈیل کر لیتے ہیں ہر دفعہ. کبھی ان کے پلیٹلس کم ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو جیل کے مچھر تنگ کرتے ہیں، ہمیشہ یہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں. آج ایک ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے جو ڈیل نہیں کر رہا اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہا. تحریک انصاف کے لوگوں نے اور علی امین گنڈا پور نے، باقی لوگوں نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی آئندہ اگر ہم پرامن احتجاج کے لیے آنا چاہیں تو اپنے ساتھ ہم کیا لے کر آئیں اپنی حفاظت کے لیے. یعنی اس سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ جھنڈے لے کے آتے ہیں، ان کے ڈنڈے، اس کے علاوہ وہ پتھر مار دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ گلیلے ان کے پاس دیکھی ہیں بعض اوقات، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں، نمک لے کر آتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، یہ چیزیں لے کر آتے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ سے اور ٹارچر سے بچنے کے لیے. اب اس مرتبہ جب وہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے. اور علی امین گنڈا پور نے تو کہا کہ دیکھیں جی گولی چلتی ہے تو پھر ہم کیا کریں، پھر اس کے اندر ہم پھر گولی چلائیں ہم بھی. تو اس طرح کی باتیں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، وہ نظام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، ایک اور جو ہے وہ ایک خبر، اور شدنی میں اس کو کہوں گا، ایک چھوڑی گئی ہے اور ایک خبر اب دوبارہ پھیلائی گئی ہے اور یہ ہر طرف چلی ہے خبر. اس میں کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پارٹی کے، اور پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں انگیج ہو چکے تھے، اور جناب بیچ میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال دے کے اور ڈی چوک جانے کا سارا معاملہ کر کے خراب کر دیا. اور بیچ میں بھی معاملہ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن یہ ڈی چوک جانے کی ضد نے سارا معاملہ خراب کر دیا. تو میں آپ کو فیکٹ بتا دیتا ہوں. یہ بات ہے 25 مئی 2022 کی، جب عمران خان صاحب نے کال دی تھی اسلام آباد ڈی چوک آنے کی. تو اس وقت عمران خان صاحب کو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نہ آتے نا تو آپ کو الیکشن مل جاتا. حالانکہ اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ملا. پھر یہی باتیں جو ہیں وہ 2022 میں عمران خان صاحب نے اکتوبر اور نومبر میں جو لانگ مارچ کیا اس میں بھی کہی گئی کہ اگر عمران خان صاحب نہ آتے تو الیکشن مل جاتا. حالانکہ الیکشن دینے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. 9 مئی کے بعد بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی کہ جناب یہ تو الیکشن آنے والا تھا، یہ تو انہوں نے غلط کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے تو انہوں نے احتجاج کا رستہ اختیار کر لیا. میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ نظام کبھی بھی باہر نہیں آنے دے گا اگر عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. تو یہ میں آپ کو کلیئر اس لیے کر رہا ہوں، اس جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملا کر دیکھیے گا. یہ اکیلا جملہ آپ کو بہت عجیب لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اس کو لگا بھی دے، بہت ہی بے شرم لوگ بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ یہ سسٹم عمران خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ کر سسٹم کو ایسا بدل دے گا یا سسٹم کے لیے ایسا چیلنج بن دے گا کہ جتنے بھی لوگ سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ سارے متاثر ہو جائیں گے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے طریقے سے باہر آئے، اپنے آپ کو تبدیل کر دے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب عمران خان صاحب باہر کیسے آئیں گے؟ تو اس کا جو سادہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب اب باہر آ سکتے ہیں. اب جو کچھ بھی ناظرین خبریں آپ کو مل رہی ہیں نا، ان میں زیادہ تر خبریں وہ ہیں جو 26 نومبر کو جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا اس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں. نمبر 1، کبھی کہا جاتا ہے جی گورنر راج لگا دیا جائے گا تاکہ سب کی توجہ ادھر ہو جائے. کبھی کہا جاتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی تاکہ سب کی توجہ ادھر ہو جائے.
بھئی گورنر راج لگانا ہے تو کون سے علی امین گنڈا پور کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں؟ بہت ہی تھوڑے سے اختیارات ہیں، وہ بھی لے لیں، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں۔ پہلے کون سا پاکستان تحریک انصاف آزاد پھر رہی ہے، یا وہ الیکشن لڑ رہی ہے، یا ان کے پاس ان کا بلے کا نشان ہے؟ پابندی تو ان پہ ویسے ہی ہے۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جی شفٹ کیا جائے گا ایک اور جگہ پہ۔ اس سے زیادہ سختی کیا کی جائے گی؟ چھوٹے سے سیل میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے، لوگوں سے ملنے کی ان کو اجازت نہیں ملتی، اپنی مرضی سے وہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے، جب دل کرتا ہے ان کی لائٹ بند کر دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی سردی کے اندر شیٹیں تک پھاڑ دی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں عمران خان کے ساتھ یہاں ہو رہی ہیں تو کہیں اور شفٹ کر کے کیا ہو جائے گا؟ اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی بہت بڑا آئے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور لوگ اس کے اوپر زیادہ بات کریں، 26 نومبر کی رات کو جو کچھ بھی ہوا اس سے جان چھوٹ جائے۔ اب دیکھیں نا، گورنر راج کی بات کرتے ہیں۔ 1999 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ پلان کیا تھا اور سندھ کے اندر اس کو اپلائی کر کے دیکھا تھا۔ اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ آج تک نون لیگ سندھ کے اندر کھڑی نہیں ہو سکی دوبارہ۔ پیپلز پارٹی نے 2009 میں کر کے دیکھا تھا، پنجاب میں گورنر راج لگا کے، سلمان تاثیر صاحب تھے گورنر۔ آج تک پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ تو خیبر پختونخوا میں تو یہ دونوں کی ابھی بھی 10% سے کم نمائندگی ہے۔ یہ دونوں جماعتیں مل کے وہاں 10% بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں مل کے پورا زور لگا لیں، گورنر راج لگائیں گے، یہ جو 10% ان کے پاس 10% سے کم ہے، یہ 1% بھی نہیں بچے گا، یہ بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ گورنر رول ایک ایسی چیز ہے، جس حکومت نے جس صوبے میں لگایا، اس حکومت کا اس صوبے میں صفایا، اور یہ ماضی کی ایک مثال ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم اگر نہ لگاتے گورنر راج سندھ کے اندر 90s میں تو پی ایم ایل این سندھ کے اندر اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گورنر راج لگایا اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم کھڑے نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بغیر پنجاب میں حکومت نہیں بن رہی تھی نون لیگ کی۔ بڑی تگڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب سے جیتتی تھی، اپر پنجاب سے جیتتی تھی، جنوبی پنجاب سے جیتتی تھی، لیکن پھر پیپلز پارٹی نے یہاں پہ گورنر راج لگایا، اس کے بعد سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کے پلے ککھ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اب ذرا ناظرین سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وزارت داخلہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے بات آگے بڑھے گی۔ پہلے تو وزارت داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا مہم ہے پاکستان میں انتشار، بدامنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی، یہ دو چیزیں بہت بڑی پرابلم ہے موجودہ رجیم کے لیے کہ یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے گا۔ پرامن مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ جتنا انٹرنیشنل میڈیا تھا ان ساروں نے یہ کنفرم کیا کہ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ ایون علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی ان کو بھی ہتھیار کیری کرنے کی، ساتھ ہاتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے یہ ہتھیار کہاں سے پکڑے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں بڑے لمبے عرصے سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے، افغانیوں کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ افغانی آپ کو پتہ ہے رہتے ہیں وہاں پہ، کچھ افغانی گرفتار کیے گئے ہیں، کچھ دوسرے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، کچھ جرائم پیشہ لوگ پہلے جو گرفتار کیے گئے تھے، وہ سارا کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی ہر گرفتاری، ہر چیز کو لا کے تحریک انصاف کے کھاتے کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے رونا پٹنا کیا اپنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، یہ اس کے اوپر جناب سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے مظاہرین کو کہا تھا کہ آپ سنجانی میں آ جائیں اور وہاں پہ آ کے آپ کر لیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر ساتھ یہ کہا کہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے۔ یہ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ مراد سعید کا نام یہاں پہ آ گیا، حالانکہ اس احتجاج میں کہیں پہ بھی مراد سعید نظر نہیں آئے۔ دوسرا، ایک اور انہوں نے بات جو ہے وہ کلیم کیا کہ جو لا انفورسمنٹ ہیں انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا گن استعمال نہیں کی، جو ریئل بلٹ ہے اس کو یوز نہیں کیا، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی مظاہرین جو ہیں ان کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا اور انہوں نے گولیاں بھی چلائی، آنسو گیس بھی چلائی اور کیلوں والی لاٹھیوں کا بھی انہوں نے استعمال کیا، اور ان کا کلیم ہے جی پولیس والے زخمی ہوئے۔ لیکن جو اسپتالوں سے رپورٹ آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، ان کے مطابق 4 پولیس والے زخمی ہو کر آئے تھے جو ٹھیک ہو کر واپس چلے گئے، ایک بھی رینجر والا زخمی ہو کر نہیں آیا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ مراد سعید خود بھی ہمراہ تھا اور اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ یہ اپنی ایف آئی آر یا اپنا سارا جو معاملہ ہے اس کو خود ہی مشکوک بنا رہے ہیں۔
مراد سعید پاکستان تحریک انصاف میں ایک مقبول ترین آدمی ہے، یعنی اس کی مقبولیت کسی طور بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کم نہیں ہے۔ مراد سعید کی سب لوگ جانتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر مراد سعید ساتھ ہوتا تو اس کی ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز اب تک آ چکی ہوتی۔ مراد سعید تو ساتھ تھا ہی نہیں، اگر وہ ساتھ ہوتا تو اس کی بے شمار ویڈیوز آ جاتی۔ اب وزیر اطلاعات نے یہ کلیم کیا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں ہے پشاور میں، انہوں نے وہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ سی ایم ہاؤس پشاور میں ہے اور وہاں پناہ دی ہوئی ہے تو ضرور کارروائی کرنی چاہیے، جا کے وہاں چھاپا مارے، وہاں سے مراد سعید کو برآمد کریں۔ اور دوسری بات یہ، اس کا ثبوت کیا ہے عطا تارڑ کے پاس؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں نا، ویڈیو پروف۔ وہ یہ کہتے ہیں جی گولی چلتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ، گولی گزرتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ، گولی لگتے ہوئے بھی ویڈیو دکھاؤ، بندہ زخمی ہوا ہے، وہ جگہ پورا وہ ہالی ووڈ کی فلم نہیں بن رہی ہے عطا تارڑ صاحب، یہ ریئل بلٹس چل رہی ہیں، یہاں بندے مر رہے ہیں، بندے زخمی ہو رہے ہیں، یہاں فلم سازی نہیں ہو رہی۔ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ مراد سعید جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے مارے چھاپا، اٹیک کریں، مراد سعید مطلوب ہے، اس کو ڈھونڈیں وہاں پہ جا کے، اگر مل جائے تو پاکستانیوں کو بتائیں کہ جناب وہاں سے مراد سعید مل گیا ہے۔ اور مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی یہ ساتھ آیا تھا، اگر یہ ساتھ آتا تو یہ جتنے ظالم ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اس کی اتنی فوٹویں بناتے ہیں اور اتنی ویڈیوز بناتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ مراد سعید آیا تھا، کیونکہ مراد سعید کو جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے سامنے نہیں آنا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ پولیٹیکل آدمی ہے۔ اب اس کے معاملات یہ ہیں کہ مراد سعید ہو گیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مراد سعید کے بارے میں، قاسم سوری کے بارے میں، اور ایک اٹک سے ہیں زلفی بخاری، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا سامنے آنا مشکل ہے ان حالات میں۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن یہ 3 لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں میں جتنے بندے پکڑے گئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں، اور ہتھیار کسی میڈیا کو کسی بندے کو نظر نہیں آئے چلاتے ہوئے، لیکن حکومت نے ہتھیار بھی برآمد کر لیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے برآمد کیے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بھی الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اب تک جو سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نوجوان تھا جس کا تعلق جو ہے وہ نارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی جاننے والی وہ فیملی ہے، اور ان کا ریلی سے یا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا۔ اور اس کا جو ابتدائی بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، وہ دیکھ نہیں پایا اہلکاروں کو، اور اس کی تیز رفتار گاڑی کے ساتھ 3 رینجر اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اب یہ معاملہ وزارت داخلہ ابھی بھی یہاں پہ اسی کھاتے میں ڈال رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ حفاظت کی جائے، اور انہوں نے کہا پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور کسی قسم کی لائیو ایمونیشن کا استعمال، ریئل بلٹ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن اسپتال کی رپورٹ ہے بلٹ انجریز کی، اور بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اب یہ ساری گولیاں جو ہیں یہ ڈال دی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، کہ جی تحریک انصاف کے بندوں کے پاس ہتھیار تھے، وہ گولیاں چلا رہے تھے دڑا دڑ، اور انہوں نے گولیاں چلائیں اور وہ اپنے بندوں کو گولیاں لگیں، اسی سے بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اسی سے جو ہے بندے زخمی ہوئے۔ جو 100 سے زیادہ زخمی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے، اور یہ جو بندے جاں بحق ہوئے ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر یہ بیانیہ آ گیا۔ تو اگر یہ ہوا ہے تو پھر تو حکومت کے لیے بڑا آسان تھا، حکومت تمام لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتی، ایک ایک گولی کلیکٹ کرتی، ایک ایک زخمی کا بیان لیتی، ایک ایک زخمی سے گولی کلیکٹ کرتی، اس کے جسم سے نکالتی، فورینزک آڈٹ کرتی، ہتھیار جو قبضے میں لیے ان کے ساتھ گولیوں کو میچ کرتے، وہاں سے کھوکے اکٹھے کرتے، جائے وقوع کو محفوظ کرتے دھونے کی بجائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو فکس کر دیتے۔ لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ گولی مظاہرین نے نہیں چلائی تھی۔ سارے عینی شاہدین یہی کہہ رہے ہیں، یعنی جتنے لوگوں کو گولی لگی ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں گولی ریاست نے ماری ہے، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں سارے کہہ رہے ہیں ہمیں ریاست نے گولی ماری ہے، جتنے عینی شاہدین ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ گولی بھائی ادھر سے چل رہی تھی، ریاستی ادارے گولی چلا رہے تھے، پولیس رینجرز گولی چلا رہی تھی، ہمیں گولی سنائپر نے ماری ہے، وہاں جو موجود تھی لا انفورسمنٹ انہوں نے گولی ماری ہے، عام آدمی نے ہمارے اوپر گولی نہیں چلائی ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے بجٹ کے حوالے سے، یعنی آئی ایم ایف کا بجٹ تو پاکستان نے پیش کر دیا ہے، وہ منی بجٹ آنے کے امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ شارٹ فال چل رہا ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہاں پرابلم کیا ہے، اور کچھ مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کو یہاں پہ روک لیتے ہیں، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔